अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? जो भाई आज बहुत ही एक अहम टॉपिक के साथ आए हैं और उम्मीद ये करते हैं और दुआ भी ये करते हैं कि कोई जो है उसको बुरा नहीं समझेगा, कोई ज़ातियात पे नहीं जाएगा, कोई फ़िरक़ा वादियत के बारे में नहीं सोचेगा, कोई तफ़रक़ा किसी किस्म की रेसल या सेक्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो समझा जाएगा इसको। बात यह है कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हिफाजत करे हमारे ईमानों की ख़ास तौर पे। जान माल की तो करे, ईमानों की हिफाजत करे। अगर ईमान गया तो सब कुछ ख़त्म। ईमान बचाना है और सिरात मुस्तकीम में चलना है। बेस ये बनती है कि बहुत मशहूर रिवायत है और सभी इसको मानते हैं, जानते हैं कि क़यामत के करीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बहुत सारे हैं, उनमें से एक ये भी है। इसका मफ़हूम है कि क़यामत के करीब जो है वो 72 फ़िरक़े बन जाएंगे। कहीं 72 आया है, 72, कहीं आया है 172। तो उसमें से कोई एक जाएगा जन्नत में, तो बाकी मतलब ये जन्नत में नहीं जाएंगे या देर से जाएंगे या जाएंगे ही नहीं, जो भी है वल्लाह आलम। और नाम नहीं दिया, ये नहीं कहा कि ये फ़लाना वाला। अब यहाँ पे हर एक ने फ़िरक़े इन्ना लिल्लाही पढ़ते रहता आदमी, तकलीफ़ होती है कि इतने फ़िरक़े बना लिए, हर एक अपनी 1.5 ईंटी मस्जिद बनाया हुआ, ये उसकी मस्जिद, ये उसकी मस्जिद, ये उसकी मस्जिद, फ़लाना की मस्जिद, ये देवबंदी की है, ये बरेलवी की है, ये अहले सुन्नत की है, वो अहले पता नहीं कौन सी जमात की है, वो अहले तशय्युअ की है। क्यों बना ली? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसी तरह था? एक थी मस्जिद नबवी, और आज भी सारी दुनिया जब जाती है वहाँ हज करने, उम्रा करने, तो उसी मस्जिद हराम में सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं, सारे सेक्ट वाले, सारे सेक्ट्स जितने भी यानी कि फ़िरक़े हैं या फ़िक़ा हैं जो भी, और मस्जिद नबी में भी सब उसी इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं। दिन क्या है, दीवात क्या है तो अल्लाह जाने, लेकिन कोई उसमें मामला नहीं है, तफ़रक़ा नहीं है। किसी ने अगर कोशिश भी की तो वह कानून सख्त है, फ़ौरन वो कि अलग जमात कर रहे हैं तो उनको नहीं इजाज़त देते। तो जब ये असल दीन है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, तो हम क्यों चक्करों पड़ गए? बहुत सारे उलमा हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन लोग फॉलो करते हैं, करना चाहिए। उलमा से नहीं जुड़ेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन सबसे अहम चीज़ है रसूलुल्लाह की बैत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जो सहाबा ने बैत की, वो बैत चलती जा रही है। वहाँ लोग नहीं जानते बैत के बारे में, मैं भी नहीं जानता था। जब मुझे पता चला, अल्लाह ताला ले गया। ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि मैं बिल्कुल चीज़ों को जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, डरता था। तो ऐसा ऐसा हुआ कि पहुँचे और अल्लाह ताला ने करवा दिया। बड़ी अजीम हस्ती। तो बात यह है कि किसी जगह से जुड़ना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि किसी खूंटे से जुड़ जाना चाहिए ना, तो जानवर भी दकता नहीं है। उम्मत जो है वो इसी तरह से, हर नबी ने, ज़्यादातर नबियों ने बकरियां चढ़ाई। बकरियां चराने का बहुत सारे मकासद में से एक था कि कौम को लेके चलना, कोई इधर उधर ना जाए, जो भटक ना जाए। एक मुश्किल काम था। तो जब रेवड़ को संभाल लें तो इसका मतलब है उसमें सब्र, बर्दाश्त और बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है। बकरियां चराना कोई मामूली काम नहीं होता है। हम तो पता नहीं कि उसको बहुत ही अदना समझते हैं। तो नबियों का काम तो मामूली थोड़ी था, और इसमें ट्रेनिंग है। तो इंसान भटक जाता है। बेशक ईमान ले आया, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी बड़े, और क्योंकि नबियों का सिलसिला ख़त्म हो चुका, तो और हमारा सबका ईमान है कि अभी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उसके बाद कोई नबी नहीं। और जो नहीं मानता वो ईमान से गया। तो सॉरी। तो मैं बस इतना बताना चाह रहा था कि हम किसी को भी फॉलो करें, लेकिन बेहतर है किसी देख दाख के, बहुत समझ के कि वाकई सही बंदा है, ये सही बुज़ुर्ग हैं, वाकई बुज़ुर्ग हैं, या चंदे वाले हैं, या हाथ चुम्बाने वाले हैं। क्योंकि असल जो सेंट होंगे, असल जो अल्लाह वाले होंगे ना, वलीउल्लाह होंगे, वो बहुत ही कम होते हैं, छुपे होते हैं, ज़्यादा ज़ाहिर भी नहीं होते। और वो इस तरह की चीज़ें नहीं करते। वो पैसे चाहिए, इसके लिए इलाज के लिए मंगवा रहे हैं आपसे, न्याज और चीज़ें चढ़ाई जा रही हैं उनके ऊपर। ये कुछ होता ही नहीं, सबसे बड़ी निशानी है। उनको इन चीज़ों से गर्ज ही नहीं होती। बहुत सादा लिविंग होती है उनकी, सिंपल। और तो बहरहाल किसी से बनना चाहिए, वरना बड़े बड़े लोग हाफिज़ होके और आलिम होके भटक जाते हैं। तो किसी खूंटे से जुड़ जाना चाहिए। पहली बात तो ये कि कोशिश करेगा आदमी कहीं ना कहीं किसी बड़े उससे बैत हो जाए, तो उसको गाइडेंस मिलती रहती। दूसरी चीज़ ये कि आप उलमा को सुनते हैं, बहुत सारे,
تو ایسے ہیں کہ اب آج کل ایک اور چیز نکل آئی بھائی سمپل کہ یہ نہیں ہے. تاریخ کے حوالے سے بہت چیزیں آ رہی ہیں کہ تھا کہ نہیں تھا, یہ حدیث تھی کہ نہیں تھی, یہ حدیث غلط ہے کہ صحیح ہے, کہ یہ ضعیف ہے کہ یہ کمزور ہے, یہ کیا کون سی حدیث ہے, یہ حسین ہے, یہ مطلب مختلف اس کے مطلب حدیث کے بھی ایک طرح کے ان کے مرتبے آ گئے. تو ظاہر کیٹیگرائز کرنا پڑتا ہے, راویوں کو دیکھنا پڑتا ہے. ذرا سا کوئی راوی گڑبڑ ہے تو سب سے زیادہ تو صحاح جو 6 کتابیں ہیں حدیث کی مانی آتی ہے. امام بخاری سب سے اوپر ہے, پھر امام مسلم ہے, اس طرح سے درجہ بدرجہ ہیں. لیکن یہاں پہ معاملات اتنے بھی کہ امام بخاری والی یعنی صحیح بخاری کے بھی بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سی احادیث میں ضعیف ہیں, ہوں گی. ہم کوئی عالم فاضل نہیں ہیں. علماء بیٹھتے ہیں, ایک عالم ایک بات کرتا ہے, دوسرا اس کے خلاف, تیسرا اس کے خلاف, چوتھا اس کے خلاف. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ہم اور آپ ایک عام سے لوگ ہیں, ہم علماء نہیں ہیں, ہم مفتی نہیں ہیں, ہم اسکالر بھی نہیں ہیں. تو ہمارے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے دین ایمان کو بچانے کے لیے بہت ساری باتیں آتی ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ صحابہ کو برا بھلا بول دیتے ہیں, نعوذ باللہ, استغفر اللہ, اللہ معاف کرے. صحابہ کو تو کچھ کہنا ہی نہیں. اور ایون وہ تک حدیث لے آتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں لوگوں نے ایسی بات کی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی وہ کسی ایک کو کی پیروی کر لو گے تو تم نجات پا جاؤ گے, صحابہ میرے ستارے کی مانند ہیں, ستاروں کی مانند ہیں. یہ ساری روایات پہ بھی لوگ شک کر رہے ہیں. بھائی اگر ہر روایت پہ, ہر حدیث پہ شک ہے تو پھر بچتا کیا؟ قرآن. تو پھر وہ لاہوری پرویزی گروپ ہو جائیں گے. حدیث کو تو چھوڑ ہی دیں, وہ تو بالکل مانتے ہی نہیں, صرف قرآن کو مانتے ہیں. بالکل غلط بات ہے, کنٹروورشل بات میں اس میں نہیں جا رہا میں. لیکن سیدھی بات ہے کہ جب آپ رسول کو نہیں مان رہے, رسول کی حدیث کو نہیں مان رہے, سنت کو, صرف قرآن کو مان رہے, قرآن کیسے آیا؟ پھر تو آپ کو نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے, قرآن پہ بھی شک ہونا چاہیے. اور قرآن کو آپ مان رہے ہیں, قرآن اسی نبی کے تھرو تو آیا, انہیں پہ اترا, تو ان کی باتیں نہیں سننی ہیں, قرآن سننا ہے. بہت ہی عجیب فضول بات ہے, بالکل بیکار ہے. تو کنٹروورشل آ گئی نا. تو اس میں بہت سارے معاملات ہیں. تو اگر آپ بالکل چھوڑ دیں گے ساری احادیث کو, اس طرف کر دیں گے نہیں یہ نہیں ہے, نہیں ایسی نہیں ویسی نہیں, حضرت عمر کو جو ہے وہ ان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہیں, یہ اوتھینٹک نہیں ہے کہ وہ اگر میرے بعد کوئی نبی نہیں, اگر ہوتا تو عمر ہوتے, یہ بات نہیں ہے. وہ اہل تشیع جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت علی کے بارے میں بھی ایسی روایات ہیں. روایات آپ سب نکالتے رہیں. پھر حضرت عثمان ابوبکر بچ گئے, ان کو بھی رکھ دیں. پھر اور صحابہ بھی بڑے جید صحابی گزرے ہیں, ان کو بھی رکھ دیں. یہ بات نہیں ہوتی ہے. اگر آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے, شک ہے, تاریخ کے حوالے سے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں کیا پتا تاریخ میں کیا ہوا تھا. ہاں محمد قاسم کیسے تھے ہمیں نہیں پتا. بعض لوگوں کے خلاف بات کرنے لگے آج کل, نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے. ہمیں کیا پتا؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو, اپنے آنے والی نسلوں کو اچھے امیج کے ساتھ اپنے جو تھے اکابرین کے بارے میں بتائیں کہ انہوں نے, کہ محمود غزنوی کیسا تھا, اب وہ تو لٹیرا تھا, وہ تو یہ تھا, اس کو تو خالی دولت چاہیے تھی ہندوستان کی, اس کو بت شکن قرار دے کے ہیرو بنا دیا گیا ہے. یہ تو ہندو بات کرتے ہیں. اب ہندو تو خلاف بولیں گے نا, آف کورس. لیکن یہ کہ آپ مسلمان بھی شروع ہو گئے. آپ کو پتہ ہے آپ تھے محمود غزنوی کے زمانے میں, تو بھائی کرٹیسائز کرنا چھوڑ دیں. غلط بولیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے, تہمت ہو جائے گی, گئے کام سے. یہاں بیٹھے بڑے خوش ہو رہے ہیں ہم, یہ ایمان ہمارا بچا ہوا ہے. طارق بن زیاد کو غلط بول دیا, کچھ ایسا بول دیا موسیٰ بن نصیر کو کہ جناب اسپین فتح کیا, 900 سال حکومت, اتنا شاندار ماضی. آج تک جبل الطارق و جبرالٹر نام سے اتنی مشہور پورچوگل کی بندرگاہ ہے, وہ اتنی امپورٹنٹ, دونوں جنگ عظیم میں امپورٹنٹ رہی, آج بھی ہے. تو جو مطلب کیا نا, گیٹ وے ٹو اٹلانٹک اوشن, میڈیٹرینین سی سے نکلنے کا, تو وہ ان کو ہیرو مانتے ہیں. آج ٹکٹ جاری کر دی ہے پرتگال نے ابھی, اس میں طارق بن زیاد کی تصویر بنی ہے, تلوار لیا کہ ہمارا ہیرو ہے, اس نے ہمیں آزاد کرایا تھا. جبکہ اسپین والے کیا کہتے ہیں کہ تو ہمیں غلام بنا دیا تھا. لیکن آج ان کو بھی ریئلائز کر رہے ہیں کہ ان کا جو بھی ترقی آئی, علم آیا, تعمیرات ہوئی, آج بھی وہ مسلمانوں کی مرہون منت تھی. تو کن چکروں میں ہم تو اپنے بچوں کو, آنے والی نسلوں کی پڑھانے کے یہ ہیروز تھے, تو ان کو ویسے ہی رہنے دینا, چاہے تھے نہیں تھے کیا تھا, لیکن کام تو کیا اور سامنے آیا. اتنا بڑا ہندوستان میں جب جہاد ہوا راجہ داہر کے خلاف, اور پھر ہوتے ہوتے پورے ہندوستان میں اسلامی سلطنتیں قائم ہوئیں اور اسلام پھیلا, تو وہ تو بزرگوں نے کام کیا, بزرگان دین نے. لیکن سوری, معافی چاہتا ہوں, گلا خراب ہے, طبیعت خراب ہے, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا, بہت زیادہ ہو رہا تھا, تو میں نے کہا اس کو میں جلد سے جلد ریکارڈ کر کے اس کو نشر کروں. تو ہم سب کو کرنا کیا چاہیے؟ بہت میں پرپلیکسڈ ہو گیا, بہت میں تذبذب میں آیا, میں خود بھی, بہت سارے لوگ اس میں گئے, یار ہم کریں کیا؟ ٹھیک ہے نا, بہت سارے علماء ہیں, غامدی صاحب ہیں, ایک وہ انجینئر مرزا صاحب ہیں, اور ایک وہ جناب طارق جمیل صاحب ہیں,
ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم وہ اتنے سارے تقاریر کر گئے، مولانا مودودی، ہر جگہ لوگ. لیکن بھائی سب کو سنیں، لیکن یہ دیکھیں کہ اچانک بات کرتے کرتے وہ ایک دم سے ایسی بات تو نہیں کر رہا. کوئی بھی عالم ہو، کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے ہو کہ جس کا ہم نے کبھی سوچا نہیں، اور ایک دم سے ہم اس میں اگر لگ گئے تو اصل جو راستہ ہے اس پہ چلتے چلتے ہم ڈگمگا جائیں گے، بھٹک جائیں گے، تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. تو ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم خام ان چکروں میں لگ جائیں کہ یہ حدیث کون سی تھی، وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، وہ اعلیٰ حضرت عمر والی بات صحیح ہے، حضرت علی والی بات صحیح ہے، حضرت عثمان کی صحیح ہے. پھر ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے. تو ڈونٹ لسن ٹو دیم. اور بالکل نہیں چھوڑ سکتے حدیث کی، کیونکہ ہم جو ہیں پھر تو ہم بالکل ہی نکل جائیں گے، منکر حدیث ہو جائیں گے، پھر گناہ گار. ہر طرح سے ضرور بات پہ گناہ آ رہا ہے. اس بات کو ہمارا کام ہی نہیں ہے. اگر کسی عالم نے یہ لکھ دیا کہ صحابہ میں بھی اختلاف تھا، ان میں یوں جہاں ہوئی یہ ہوا، تو بھائی وہ بھی انسان تھے، ہوا، لیکن ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں ڈسکشن کریں. اللہ جانتا ہے، وہ جانتے. جب اللہ نے کہہ دیا وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ اللہ ان سے راضی ہے، تو بات ختم ہو گئی. یہ قرآن میں آ گیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ کہہ رہا ہے. پھر ہماری کیا مجال ہے؟ بات کریں صرف قرآن جو کہہ رہا ہے وہی اوتھینٹک ہے. قرآن کی ڈیٹیل تفسیر میں بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ علماء کی اپنی بتائی ہوئی ہے. تو بھائی اس طرح تو پھر آپ آگے بڑھنے نہیں دے رہے، لوگوں کو کسی اور چکر میں پھنسا رہے ہیں بھائی. اور جو لوگ ان کو سن کے تذبذب میں آ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، یہ پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ ہے، پوائنٹس پکڑتے رہ جائیں گے، تو پھر سیدھی بات یہ ہے کہ صراط مستقیم سے ہم سب بھٹک جائیں گے اور انہی چکروں میں پڑ جائیں گے. کہ وہ تاریخ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، وہ واقعی ہیرو تھا کہ زیرو تھا، یا وہ بدماش تھا، یا ہم بڑا سمجھتے ہیں. تو اس طرح ہمارے سارے اسلاف جو ہیں وہ سارے ہیرو سے زیرو ہو جائیں گے. اور اس میں کرنے والے کون ہیں؟ زیادہ تر پلانٹڈ لوگ. بہت سے لوگ پلانٹڈ ہیں جو علماء بن کے ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کون ہے، لیکن باتیں ایسی کرنے والے ہمیں کیوں اس جگہ سے ہٹا دیا گیا؟ تو بھائی صرف اتنی بات ہی کرنی تھی کہ اپنا ایمان بچانا ہے. سیدھے قرآن کو دیکھیں، سمجھیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جو کیا وہ بہترین ہے. احادیث پہ بھی نہ، سنت میں دیکھیں کیا معاملات ہیں. سنت تو اعمال تھے نا، اس اعمال پہ چلتے رہیں، سادہ زندگی گزاریں. اپنے سامنے کے مسئلوں کو دیکھیں جو آپ کے سامنے ہیں. آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا، آپ باتیں کر رہے ہیں دنیا بھر کی، ٹھیک ہے نا. آپ کے رشتہ داروں میں کوئی مسئلہ کسی کے ساتھ ہوا ہوا ہے، آپ بیمار پڑا، آپ اس کی عادت نہیں جا رہے کرنے کے لیے، آپ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. آپ جو ہے مطلب کیوں اس طرح کی ہے؟ یہ میری مسجد، وہ میری مسجد، وہ اس کی مسجد ہے، اس کی مسجد. بانٹ دیا ہے مشرکین و کفار نے، اسلام دشمنوں نے اسلام مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دی کہ ان کو توڑ دو، ڈیوائڈ اینڈ رول، توڑ دو اور پھر ان پہ حکومت کرو. اور وہی ہو رہا ہے. اتنے مسلمان آ جائیں، کیا کر لے اٹھ کے غزہ کے خلاف؟ کسی نے کچھ کیا؟ طاقت رکھنے کے باوجود نہیں کر رہے. کیا کر لیا جو ظلم ہوتا ہے؟ کبھی آذربائیجان میں ہو رہا ہے، کبھی بوسنیا میں اتنا کچھ ہوا، قتل و غارت کی، کوئی اٹھا؟ ٹھیک ہے، کشمیر ہوتا ہے، کوئی اٹھا؟ اپنے ہی زیادتیاں ظلم ہو رہی ہیں، لیکن کوئی نہیں، کیونکہ دل مردہ ہو گئے. دنیا، حب جاہ، حب دنیا، محبت دنیا کی اور مال کی زیادہ محبت آ گئی ہے. موت سے خوف آ رہا ہے، اللہ سے ڈر ختم ہو گیا ہے، اور سمجھتے ہیں کبھی مریں گے نہیں، ہمیشہ ہی رہیں گے. جتنی بدماشی کر لو، حرام خوری کرو اور حلال کو بھول جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو حلال حرام کا معاملہ چھوڑ دیں. اب اولادیں بتا دیتی کہ حرام کھلایا تھا کہ حلال کھلایا تھا، پھر شور مچاتے ہیں. 4 دن کی زندگی ہے، کچھ نہیں پتہ. اور 4 دن میں 1 دن ملتا ہے، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو پورا 4 مل نہیں چاہتا ہے. بہرحال تو اس پہ سوچیں، اپنے ایمان کو بچانے کا بہترین طریقہ ان چکروں میں بالکل کوئی نہ پڑے. زیادہ سنیں نہیں ایسے علماء کو جو کہ مختلف باتیں کرتے ہیں عجیب عجیب سی، اور آپ کو اصل چیز سے ہٹا دیتے ہیں. اور اس چکروں میں نہ پڑے تاریخ میں کیا تھا کیا نہیں تھا. جو ہو گیا وہ ہو گیا، کوئی گارنٹی، کوئی وہ نہیں ہے. آئندہ دیکھنے آنے والا. آج چلے ایک چیز اور مثال کے ختم کرتا ہوں. 20ویں صدی کے بعد جب سے کیمرہ اور مووی ویڈیوز بننے لگیں، ہمارے پاس تو ریکارڈ آ گیا نا، آڈیوز بھی آتی ہیں ویڈیو. اب ایک اور خطرناک چیز آ رہی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اب AI کی دنیا آنے والی، آ ہی گئی ہے، لیکن 5 سے 6 سال پوری طرح اس کو گریب کرنے میں دنیا کو لگیں گے. کتنا خطرناک ہے. اب ریکارڈ بھی موجود ہے، ثبوت ہے، پھر بھی ہم آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ AI کے بعد کیا ہوتا ہے. وہ جو جھوٹ ہے، غلط ہے، اس کو پورا بنا کے دکھا دیں گے. وہ بندے آ کے وہ روچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا. وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے خود، جو مر گئے، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے. اور عجیب عجیب کام ہوگا. پھر کیا کریں گے؟ تو بھائی بلیف نہیں کر سکتے کسی چیز پہ بھی نہیں. جو ابھی پریزنٹ ہے، پریزنٹ ہے. یاد رکھیں، ہم نے 3 ٹینسز پڑھتے ہیں نا، زمانے، ماضی، حال، مستقبل، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر. پاسٹ بہت طویل ہے، پیچھے جاؤ بہت ہے، اور فیوچر آنے والا بھی پتہ نہیں کہاں تک ہے. پریزنٹ بہت مختصر وقت ہوتا ہے. پریزنٹ یاد رکھیے.
یہ ایک سیکنڈ یہ پریزنٹ چلا گیا، پاس بن گیا. ابھی آنے والا ہے ایک سیکنڈ، یہ فیوچر ہے. آیا پریزنٹ بنا، فوراً پاس بن گیا، چلا گیا سیکنڈ. ایک سیکنڈ میں سوئی ٹک کر دیا. تو پریزنٹ تو بہت ہی معمولی ہے، بہت چھوٹا، جبکہ پاسٹ اور فیوچر بہت طویل ہے. تو پریزنٹ میں رہ کے پریزنٹ پہ ہی اگر زور دیا ہے، اس چھوٹے سے پریزنٹ کو صحیح استعمال کر لیا جائے تو دنیا آخرت دونوں سنور سکتی. ان چکروں میں نہ پڑیں، ان بحث میں بھی نہ پڑیں، اور کوئی بات فضول بول دینے سے بہت سارے ہم گناہوں میں آ سکتے ہیں. اتنے وثوق سے لوگ بول دیتے ہیں، اتنا ڈیبیٹ میں آ جاتے ہیں، بات کچھ ہو رہی ہے اپنی بات. اور ایک اور چیز، لوگ ٹھونستے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے مانو. میں نے بھی ساری باتیں کی، میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ مانیں، لیکن میں نے بالکل جنرل بات کی ہے کہ بہترین حل یہ ہو کیا رہا ہے، ہم انجانے میں کر کیا رہے ہیں، یہ نہ ہونے دیں. اور اپنے آپ کو سنبھالیں، آپ ہی کی دنیا، آپ ہی کی آخرت سنورے گی. اور ہو سکتا ہے اس طرح مسلمان متحد ہو جائیں اور ان میں کوئی شعور آ جائے اور وہ کھڑے ہو سکے ڈٹ کے دجالی فتنے اور کفار کے خلاف، اور وہ جماعت ہوگی کھڑی ہوگی. تو یہ وہی لوگ ہوں گے جو ان چکروں میں نہیں پڑیں گے، اور یہ وہی فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، کیونکہ ان کا نام نہیں ہے. جو اس پہ پیروی کرے گا، اصل جو شروع کی جو ہے نا معاملہ، قرآن اور رسول اللہ کی سنت، سمپل بس ان چکروں میں نہ پڑیں. شلوار قمیض پہنو، اسلامی ڈریس ہے، اسلامی ڈریس ہے. شلوار قمیض پاکستانی ڈریس ہے، نیشنل ڈریس ہے. اسلامی ڈریس یہ ہوتا ہے کہ صاف ستھرا، سادہ اور ڈھیلا، جس سے جسم کا خد و خال نہ پتہ چلے. جو بھی اس دور میں ہو، عجیب باتیں نکالی جاتی ہیں اور لوگوں کو غلط طریقے سے بھٹکایا جاتا ہے. تو بہرحال اس پہ غور کریں، سوچیں، اور ان چکروں میں نہ پڑیں. خود بھی سدھریں. جو لوگ ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ان کی آنکھیں نہیں کھلیں، کھولیں اپنی آنکھیں، کان کھولیں، دیکھیں کر کیا رہے ہیں وہ، کیوں ایک ہی آدمی کی تقلیدیں اور کچھ لوگوں کی اس میں گڑبڑ چلے جا رہے ہیں. اور بار بار کراس کوشچن کرنے کی صحابہ کو بھی اجازت نہیں تھی. ہم لوگ کراس کوشچننگ اتنی زیادہ کرتے ہیں، ہم کوئی ریسرچ کر رہے ہیں، ہم کون ہیں؟ کفار کو اجازت تھی، وہ بحث کرتے تھے آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور صحابہ سنتے تھے اور ان کو جواب مل جاتا تھا. تو ان کو سمجھ آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس لیے جواب نہیں دے رہے کہ ہم تو ایمان لے آئے تو ہمیں تو ایمان رکھنا ہے. لیکن جواب موجود ہے، یہ نہیں جواب نہیں تھا، نعوذ باللہ. رسول جانتے تھے اور کفار مطمئن ہوتے تھے. یہ ان کا کام ہے. ہم کفار اور مشرکین والا کام کرنے لگیں اور اصل دین کو بھول ہی جائیں، تبھی تو حالت یہ ہماری. بس کیا بولیں. اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت دے اور ہم سب کو ہمارے بھٹکنے سے اور صراط مستقیم سے ہٹنے سے بچائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں، ہماری جان کو، ہماری ایمان کو. آمین ثم آمین. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.